अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक निगोर्नो काराबाख के तनाज़े के हल के लिए आज़रबाईजान की हिमायत करता है। बहरी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि मुल्क में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आबी वसाइल के वज़ीर ने कहा है कि अवाम ने हुकूमत को मुल्क से बदनवानी के खात्मे का मैंडेट दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत रेडियो पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन पर 15 अरब रुपए से 20 अरब रुपए खर्च करेगी। कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे से दोचार करने वाले किसी भी इक़दाम की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। भारतीय हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की शनाख्त को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का एक और इक़दाम करते हुए पंचायती राज कानून 1989 में तरमीम की है। अफगानिस्तान के सूबों गौर और कंदूस में आए 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 8 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद हलाक हो गए। बहरीन और इसराइल ने आज बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया। कौमी T20 कप का फाइनल रावलपिंडी में खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के दरमियान जारी है। और खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक नगोर्नो काराबाख के मसले के हल के लिए आज़रबाईजान के साथ है। आज एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने अपनी इलाकाई सालमियत का बहादुरी से दिफा करने पर आज़रबाईजान के अफवाज को खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने आज़रबाईजान के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। उधर पाकिस्तान ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी का खैर मकदम किया है, जिसका मकसद मज़ीद इंसानी बहरान से बचना है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा है कि यह अमन व इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तय पाने वाली शराइत की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद और आज़रबाईजान के इलाकों से आर्मीनिया की फ़ौज के इनख़ला पर मुनहसर है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि हुकूमत ने 17 लाख टन गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए गंदम दरामद की है, जो अगले साल जनवरी तक पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इस्लामाबाद में एक वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निजी शोबे ने भी गंदम दरामद करना शुरू कर दी है, जिससे गंदम की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फ़खर इमाम ने कहा कि हुकूमत बीज और मौसमी हालात से मुतालिक बर वक्त मालूमात पर मबनी तहकीक की सहूलत फराहम करते हुए छोटे काश्तकारों की हौसला अफजाई करेगी और उनके साथ ताउन किया जाएगा। आबी अमूर के वज़ीर अली हैदर जैदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के वाज़े मौक़िफ़ के मुताबिक मुल्क में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। आज अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दरामद कुनंदगान की गंदम लाने वाले बहरी जहाज़ बंदरगाह पर लंगर अंदाज होना शुरू हो गए हैं। अली हैदर जैदी ने कहा कि मार्केट में दरामद शुदा गंदम की फराहमी से न सिर्फ उसकी कीमत कम होगी, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर माली नुकसान की ज़रब भी लगेगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कराची के अवाम ने 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी तादाद में वोट देकर वाज़े मैंडेट दिया है। उन्होंने आज कराची में बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर अली हैदर जैदी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भारतीय बयानियों को बेच रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। आप और भारत मिलकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाना चाहते हो, मियां साहब, ना इस मुल्क के इदारे आइंदा कभी आपके ताबे होंगे और ना आपकी धमकियां आपके काम आएंगी। ये भारत का बयानिया जो आप बेच रहे हैं, मियां साहब, ये बयानिया नहीं बिकने वाला। ना इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है बिकना नहीं है, ना ये दुनिया के अंदर बिकेगा।
اسد عمر نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ قومی اداروں خاص طور پاک فوج پر نکتہ چینی نہ کریں جس نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران اپنے 283 افسروں اور جوانوں کی قربانی دی ہے۔ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے، نہ یہ فوج کے چند افسران کے اوپر ہے۔ میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے، لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے۔ وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ان کا اعتراض، ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی میں جمع ہیں بدعنوانی کے ذریعے لوٹی ہوئی دولت کو چھپانا چاہتی ہیں۔ کامن ان سب میں کیا ہے؟ ساروں کے پاس چوری کا مال ہے، اور چوری کس نے کی ہے؟ پاکستان کی عوام کا پیسہ چورا ہے، اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے تقریریں فرما رہے ہیں۔ بلاول صاحب، کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ 30-35 سال سے آپ کی حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے، آپ نے کیا کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ صوبے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ہیلتھ کے ہسپتال تباہ برباد، سرکار کے اسکول تباہ برباد، سب سے زیادہ غربت سندھ میں، سب سے زیادہ امیر سیاستدان سندھ کے۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عوام نے بدعنوانی کے خاتمے کا مینڈیٹ دیا ہے اور حکومت عوام سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے گی۔ آج کراچی میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے پارٹی رہنما اپنے ذاتی مفادات کے لیے بار بار اپنے بیانات بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف بھارتی موقف کو فروغ دے رہے ہیں اور ان کی جماعت کو لوگوں کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون شہباز گل نے کہا ہے کہ قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جس نے ملک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے گجرانوالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج ہمارا دفاع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے اقتدار میں بڑی فوج کے 4 سربراہان سے اختلافات کیے اور چیف جسٹس کے لیے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی پارٹیوں نے لوٹی ہوئی دولت کی پردہ پوشی کے لیے گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ عدلیہ نے مریم نواز کو نااہل قرار دیا ہے اور انہوں نے عوامی جلسوں کی صورت میں ڈرامہ رچایا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پروگراموں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ عوام ان کی بدعنوانی سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ریڈیو پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 15 سے 20 ارب روپے خرچ کرے گی۔ آج شام براڈ کاسٹنگ ہاؤس پشاور میں مختلف شعبوں کے سربراہوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس مقصد کے لیے جامع طریقہ کار وضع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخی حیثیت بحال کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے لیے اس کے پرانے ٹرانسمیٹرز کو بتدریج تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے عوام میں آگاہی، اطلاعات و تفریح کے لیے ریڈیو پاکستان سے معیاری پروگرام نشر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ریڈیو پاکستان اطلاعات کا مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے ادارے کے ملازمین کے مختلف مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ شبلی فراز نے ریڈیو کے سامعین کے براہ راست نشریات میں اضافے کے لیے الیکٹرانک لائحہ عمل تیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریڈیو پاکستان کے فنکاروں کو ہیلتھ کارڈ مہیا کرے گی۔ بعد میں انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم نے اس وبا کے خلاف جنگ بڑی حد تک جیت لی ہے اور امید ہے کہ جلد اس پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 14 جون کو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ 6,825 تھی، جو اگست کے آخر تک صرف 185 رہ گئی تھی، لیکن اب یہ تعداد پھر 700 سے تجاوز کر گئی ہے۔
پاکستان نے بڑی اچھے انداز سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کر کے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر یہ احتیاط کی کہ لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیا، احساس پروگرام، علماء نے اس میں مدد کی، میڈیا نے اس میں مدد کی. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دوبارہ اس بات کو یاد دہانی کرا دیں ہمارے عوام کی کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو اور سوشل ڈسٹنس یا دوری اختیار کرو. صدر مملکت نے کہا کہ عوام کی طرف سے بار بار ہاتھ دھونے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مساجد اور مارکیٹوں میں ماسک پہننے کے حفاظتی اقدامات پر عمل کے بعد پاکستان نے کورونا وائرس پر مؤثر انداز میں قابو پا لیا ہے. ڈاکٹر الفی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے دانشمندانہ ویژن پر عمل درآمد کی وجہ سے عوام کا روزگار محفوظ رہا اور نادار افراد کی احساس پروگرام کے ذریعے مدد کی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے. آج ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم کشمیر کے معاملے پر متحد ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ حزب اختلاف قومی معیشت کی بحالی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے اور وہ ملک میں امن و امان کی بہتر صورتحال کے باعث ہی یہ جلسے کر رہے ہیں. معیشت کی بحالی کے راستے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ پہلے تو آپ نے معیشت کی شکل میں ہمارے حوالے کی اور اس کے بعد ہمیں مشکلات کے باوجود کورونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑا اور کئی ماہ سے پوری معیشت اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور اب اس کا اگر اکنامک ریوائول ہونا شروع ہوا ہے تو میں اپیل کروں گا بزنس کمیونٹی سے اور اپنی تاجر برادری سے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے کاروبار کی سلامتی کے لیے کبھی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بیماری کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حزب اختلاف کے جلسوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جا رہی. انہوں نے کہا کہ عوام اب باشعور ہیں اور وہ کھوکھلے نعروں سے گمراہ نہیں ہوں گے. موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے ماحولیاتی اور حیاتیاتی طور پر حساس علاقوں کے تحفظ کے لیے عالمی کوششوں میں شامل ہونے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد حیاتیاتی تنوع کے وسائل کو نقصان سے بچانا ہے. فرانس اور کوسٹا ریکا کی حکومتوں کے زیر اہتمام فطرت اور انسانوں کے لیے انٹرنیشنل ہائی ایمبیشن کولیشن کے آن لائن اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خوراک اور زراعت کے شعبے اور حیاتیاتی تنوع قرائز کے اہم ترین وسائل میں شامل ہیں. امین اسلم نے کہا کہ ملک کے علاقوں کو تحفظ دینے کے منصوبے کے تحت 72,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر ماحولیاتی نظم و نسق، انتظام، مالی تعاون اور ذخیرہ کرنے کی سرگرمیاں بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے. دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ عوامی مفاد کے امور پر بحث کی جائے گی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے لاہور میں ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے کے واقعے کے بارے میں انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی ہے. انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ تاجروں کے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا اور اس کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. بہاولپور میں 425 ایکڑ رقبے پر مشتمل جنوبی پنجاب کا پہلا بزنس پارک جلد مکمل ہونے کی توقع ہے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے. تکمیل کے بعد جنوبی پنجاب میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا جبکہ پنجاب کا تیسرا بزنس پارک ہوگا، کیونکہ اس سے قبل پنجاب کے پہلے پارک کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار فیصل آباد میں اور دوسرے پارک کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان لاہور میں کر چکے ہیں. اس بزنس پارک کو کامیاب بنانے کے لیے صنعتی پلاٹس کی قیمتوں میں پہلے ہی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سے نرخ کم کر کے 1.5 کروڑ روپے فی ایکڑ کی گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار اس رعایتی پیکج سے فائدہ اٹھا سکیں، جس کی بدولت زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار اس پارک کا رخ کر رہے ہیں. اور اب تک تقریباً 150 سے زائد سرمایہ کاروں نے فارم پر کر کے محکمہ صنعت کو اس پارک میں اپنی صنعتیں قائم کرنے کے حوالے سے اظہار دلچسپی کر دیا ہے. گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقپون نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کی عبوری صوبائی حیثیت کا جلد اعلان کریں گے. انہوں نے آج گلگت سے جاری ایک اعلامیے میں کہا کہ عمران خان گلگت بلتستان کے عوام کا احساس محرومی ختم کرتے ہوئے انہیں قومی دھارے میں شامل کریں گے. گورنر نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عبوری صوبائی حیثیت کی مخالفت سے حزب اختلاف کی جماعتوں کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے.
چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو گلگت بلتستان اسمبلی کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 3 بار آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا ہے اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں سے تجاویز حاصل کی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ضابطۂ اخلاق میں سیاسی جماعتوں کی سفارشات شامل کی گئی ہیں۔ راولپنڈی سے اسکردو جانے والے ایک مسافر کوچ میں آج صبح روندو کے مقام پر مٹی کے تودے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امدادی حکام کے مطابق تمام میتوں اور زخمیوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال اسکردو منتقل کر دیا گیا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین خان گنڈاپور نے گلگت اسکردو روڈ پر مسافر کوچ کے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی اور دکھی خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو امدادی کارروائیاں جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اسے اب خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرے۔ انہوں نے اسلام آباد میں APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا گزشتہ سال 5 اگست کا اقدام اس کو مہنگا پڑا ہے اور وہ ہر لحاظ سے کشمیر کھو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق کے خود ارادیت دینے کے لیے استصواب رائے کرانا ہوگا، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی دوسرا قابل عمل حل نہیں۔ ڈاکٹر معید نے زور دیا کہ اگر بھارت کشمیر کے بارے میں مذاکرات کے آغاز میں سنجیدہ ہے تو پاکستان کی جانب سے طے کردہ پیش کی شرائط بھارت کے ساتھ کسی بھی مذاکراتی عمل کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جو اور غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، مگر اب پاکستان نے صورتحال کو بہتر کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ہی بین الافغان مذاکرات کو موجودہ سطح تک لانے میں مدد کر سکتا ہے اور ان کی بامقصد تکمیل میں معاونت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے ایک اور کشمیر مخالف اقدام کرتے ہوئے پنچایتی راج قانون 1989 میں ترمیم کی ہے۔ اس نئی ترمیم کے تحت مقبوضہ خطے کی نام نہاد اسمبلی کی رہی صحیح اہمیت کو بھی ختم کرنے کے لیے ہر ضلع کو 14 مزید حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دہلی سے جاری ہونے والے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے غلامی ایک باقاعدہ اور پختہ رواج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اخبار نے اپنے ادارتی صفحے میں تحریر کیا ہے کہ اتر پردیش میں ہونے والی عصمت دری کے ایک واقعے میں اونچی ذات سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے متاثرین کا ساتھ دینے کی بجائے زیادتی کرنے والوں کی حمایت کی اور پولیس نے بھی ان کو ڈھال فراہم کی، جو کہ ریاستی اداروں میں اونچی ذات کے اثر رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان کے حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار ایک وفد کے ہمراہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق گلبدین حکمت یار صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وہ پالیسی تھنک ٹینک سے خطاب کریں گے اور صحافیوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ گلبدین حکمت یار کا دورہ افغان امن عمل کے بارے میں خیالات کے تبادلے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور عوامی رابطوں کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ افغانستان کے صوبوں غور اور قندوز میں 2 الگ الگ واقعات میں 8 پولیس اہلکاروں سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلے واقعے میں غور شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک کار بم دھماکے میں 12 شہری ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دوسرے واقعے میں شمالی صوبے قندوز میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور بحرین نے آج سفارتی تعلقات کا آغاز کریں گے۔ مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے کے لیے مانامہ میں اسرائیلی وفود پہنچ گئے ہیں، جس کے ذریعے ان کے متعلقہ دارالحکومتوں میں سفارت خانے کھولے جائیں گے۔ یہ پیش رفت گزشتہ ماہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کے زیر نگرانی ڈیل کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران نے دیگر ملکوں کے ساتھ اسلحے کی معمول کی تجارت کرنے کا عہد کیا ہے۔ برطانیہ میں ایران کے سفیر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ ایران سے اسلحے کی پابندیاں اٹھانے کے عمل کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 جس کے تحت ایران اسلحے کی تجارت جاری رکھ سکتا ہے اور اسلحے پر پابندیوں کو ختم کرتی ہے، ایک کامیابی ہے۔
वियतनाम के सूबे क्वांग त्री में फौजी बैरिक्स पर मिट्टी का तौदा गिरने के वाक़े में 22 से ज़ायद फौजी मलबे तले दबकर हलाक हो गए। इमदादी टीमों ने अब तक 11 फौजियों की लाशें निकाल ली हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वियतनाम में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से अब तक कम से कम 70 अफराद हलाक हो चुके हैं। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। रावलपिंडी में आज कौमी T20 कप के फाइनल मैच में खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने अब से थोड़ी देर पहले तक 9.4 ओवर्स में 77 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे कब जनूबी पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर खैबर पख्तूनख्वा की टीम को पहले बैटिंग की दावत दी थी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी गई है, जबकि वनडे मैच शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड इंस्पेक्शन टीम ने आज लाहौर का दौरा किया और सीरीज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए रावलपिंडी भी आएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज रवा माह की 30 तारीख से होगा, जबकि 20 से टी सीरीज अगले माह की 7 तारीख से T20 सीरीज शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौसमी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए टीमों के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 मैचों का आगाज जल्दी करने का फैसला किया है। 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को रावलपिंडी में होने वाले वनडे मैचों का आगाज दिन 12 बजे होगा, जबकि 7, 8 और 10 नवंबर को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले T20 मैचों का आगाज दिन 3:30 बजे होगा। मैचों का आगाज जल्द शुरू करने का फैसला धुंध, शबनम और मुमकिना स्मोक को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आगा शौकत अली ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी इतवार से बहावलपुर में शुरू होगी। ट्रॉफी का एहतमाम पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कर रही है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने कहा कि इस इवेंट में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की टीमें हिस्सा लेंगी। 5 टीमों की नुमाइंदगी के लिए मुल्क भर से 70 बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की चेयरपर्सन के इंतखाब का अमल जारी है। इस अमल के तहत ICC बोर्ड के डायरेक्टर्स मुमकिना उम्मीदवार की नामजदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन अगले माह की 1 तारीख को इस्लामाबाद से मरी तक साइकिल रेस मुनक़िद करेगी। ख़वातीन की कौमी हॉकी चैंपियनशिप इस साल पेशावर में होगी। इस बात का ऐलान डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने आज लाला अयूब हॉकी स्टेडियम पेशावर में जारी अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम के जायजे के लिए अपने दौरे के दौरान कही। और अब पेश है तिजारती खबरें। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत और कपड़ों की बरामदात में रवा माली साल की पहली तिमाही में 2.92% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के ताज़ा तरीन आदात और शुमार के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से सितंबर के दौरान 3 अरब 47 करोड़ डॉलर मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत और कपड़े बरामद किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 3 अरब 37 करोड़ डॉलर मालियत की बरामदात की गई थीं। सितंबर के महीने में टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में 11.3% इजाफा देखने में आया और 1 अरब 19 करोड़ डॉलर मालियात की बरामदात हुई। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में रवा साल जुलाई से सितंबर के अरसे के दौरान 26.55% कमी हुई। रवा माली साल जुलाई से सितंबर के अरसे के दौरान 2 अरब 33 करोड़ डॉलर, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 3 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी। हुकूमत ने रवा माली साल की पहली तिमाही में निजी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत पेट्रोलियम के 8 मनसूबों की तकमील के लिए मजबूरी तौर पर मुख्तस करदा 1 अरब 68 करोड़ 61 लाख 60 हज़ार में से 1 अरब 32 करोड़ 99 लाख 28 हज़ार रुपये जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में मईशत की निगरानी के इदारे के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम खान ने CNG पर चलने वाली गाड़ियों की निस्बत LNG पर चलने वाली गाड़ियों के फरोग की हुकूमती पॉलिसी को सराहा है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि CNG स्टेशनों को RLNG पर मुंतकिल करने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क में तेल की दरामद के अखराजात में 20% कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पूरा साल RLNG के इस्तेमाल की भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए इंतहाई जदीद टेक्निकल लेबॉर्ट्री कायम करेगी। इदारे के चेयरमैन मियां काशिफ अशफाक ने एक बयान में कहा है कि लैब के क़याम का मकसद सनती यूनिट्स की निगरानी, खुदकार हल, सनती मयार पर पूरा उतरने और नुकसानात पर मौसर अंदाज में काबू पाकर मुनाफे में इजाफा करना है। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद नामी फिल्म का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी है जिसके हिदायतकार नबील कुरैशी हैं और फिल्म की कहानी नबील कुरैशी और फिदा अली ने मुश्तरका तौर पर लिखी है।
ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ معروف مصور اور خطاط ماسٹر اللہ بخش کی آج 32ویں برسی منائی گئی۔ ماسٹر اللہ بخش 1895 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے زندگی بھر جمالیات اور دلکش مناظر پر مبنی مصوری کی۔ ان کا زیادہ تر کام فارسی اور ہندو اساطیر کے گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے اپنی تصاویر میں دیہی زندگی خصوصاً پنجاب کی ثقافت کی بھی عکاسی کی ہے۔ انہیں قومی ادبی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ وہ سونی میوال ہی رانجھا اور طلسم ہوش ربا جیسی المیہ پر مبنی کہانیوں کی تصویر کشی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ 1991 میں پاکستان پوسٹ نے اللہ بخش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی پینٹرز آف پاکستان سیریز کے تحت یادگار ٹکٹ جاری کیے تھے۔ وہ 1978 میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان نیشنل آرٹس کونسل رواں ماہ کی 31 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک مفت پتلی تماشے کا اہتمام کرے گی۔ پتلی تماشے کا مقصد بچوں کو صحت اور تعلیم سمیت مختلف سماجی مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ لوک ورثہ آئندہ ماہ کی 6 تاریخ سے اسلام آباد میں سالانہ لوک میلے کا اہتمام کرے گا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ گوگل اپنے صارفین کے لیے نیا فیچر متعارف کرا رہی ہے جس کی مدد سے وہ گنگنا کر کوئی بھی گانا تلاش کر سکیں گے۔ صارفین گوگل ایپ کے تازہ ترین ورژن یا گوگل سرچ وجٹ کے ذریعے یہ نیا فیچر استعمال کر سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہیں مائکرو فون کے نشان پر ٹیپ کرنا ہوگا جس کے بعد وہ بولنے یا گنگنانے کے ذریعے گانا تلاش کر سکیں گے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 4 ارب سال قبل زمین اور چاند کی مقناطیسی حلقے جڑے ہوئے تھے جس سے زمین کی فضا شمسی طوفان سے محفوظ رہی۔ اس صورتحال سے زمین کو زندگی اور قابل رہائش حالات تشکیل دینے میں مدد ملی۔ ناسا نے دسمبر 2022 میں ایک بڑے ماس اسپیکٹرومیٹر کے ساتھ جڑے ڈرل کو چاند پر پہنچانے کے لیے $4 کروڑ سے زائد رقم بطور فنڈ فراہم کی ہے۔ پرائم 1 نامی خلائی جہاز چاند کی سطح پر برف کی تلاش میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق آج بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع صاف تھا۔ اگلے 2 دنوں کے دوران گلگت بلتستان، ہنزا، کریم آباد، استور، بنجی، چلاس سمیت تمام شمالی علاقوں میں مطلع صاف، موسم خشک ہوگا۔ بعض شمالی وادیوں میں بادل بنیں گے لیکن اگلے چند دن تک فی الحال شمالی علاقوں میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بھی اگلے 3 یا 4 دن تک موسم خشک ہوگا، جبکہ صبح پنجاب میں، خطہ پوٹوہار میں مونگ پھلی کی کٹائی کے علاقوں میں اور گندم کی کاشت کے علاقوں میں مزید 6 یا 7 دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں، اور ملک کے دیگر بارانی و نہری علاقوں میں خصوصاً گندم کی کاشت کے علاقوں میں اس ہفتے بھی بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں بھی 32، لاہور میں 34، کراچی میں 37، کوئٹہ میں 24، پشاور 33، گلگت میں 28، مظفر آباد میں 31، مری میں آج دن کا ٹیمپریچر 25، سری نگر میں 27، بارہ میں آج دن کا ٹیمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور جموں میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق نگورنو کاراباخ کے تنازع کے حل کے لیے آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آبی وسائل کے وزیر نے کہا ہے کہ عوام نے حکومت کو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ریڈیو پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن پر 15 ارب روپے سے 20 ارب روپے خرچ کرے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر کھیل سنیرہ خالد، مدیر تجارتی خبریں سجاد عامر، مدیر سائنس و فن کی خبریں مقدس رؤف، کوارڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی، مدیران اعلیٰ
محمد بشیر بنگش اور مقصود الرحمان۔ پیشکش شبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔